भूपति चारू को सब कुछ बता न सका था। उमापति भूपति के अखबार का मुंतजिम था। चंदे की वसूलियाबी और छापा खाने का रुपया अदा करना, मुलाजिमों की तनख्वाह देना, ये सारा काम उमापति के ही जिम्मे था। इस दरमियान में एक दिन यकायक भूपति को कागज़ के दुकानदार की तरफ से एक वकील की चिट्ठी मिली। भूपति को बड़ा ताज्जुब हुआ। उस चिट्ठी में लिखा था कि भूपति के जिम्मे उनके 270 रुपये बाकी हैं। भूपति ने उमापति को बुलाकर कहा, ये क्या माजरा है? ये रकम तो मैं तुमको दे चुका हूँ। कागज़ वाले का कर्ज 4-5 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। उमापति ने कहा, ज़रूर उन लोगों ने कोई गलती की है। लेकिन बात छुपी न रही। कुछ दिनों से उमापति इसी तरह दगाबाजी करता चला आ रहा था। सिर्फ कागज़ ही नहीं, उमापति ने बहुत कुछ भूपति के नाम उधार ले रखा था। अपने गांव में जो मकान वो बना रहा था, उसके लिए बहुत सा माल उसने भूपति के नाम पर बाजार से उधार लिया था। उसमें से जितना रुपया उसने अदा किया था, वो भी अखबार के रुपए से ही था। जब उसका जुर्म साफ साबित हो गया तो उमापति ने त्यूरियां चढ़ाकर कहा, मैं तो भागा नहीं जा रहा हूँ। मैं काम करके रफ्ता रफ्ता तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। अगर तुम्हारा एक पैसा भी बाकी रह जाए तो मेरा नाम उमापति नहीं। उसके नाम के बनने बिगड़ने से भला भूपति को क्या तस्कीन हो सकती थी? भूपति को माली नुकसान से इतना दुख न पहुंचा था, लेकिन अचानक इतनी बड़ी बददयानती और बेवफाई जाहिर हो जाने पर उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके पांव तले से जमीन सरक गई। उसी दिन वो बेवक्त जनान खाने में गया था। दुनिया में कम से कम एक ऐसी हस्ती थी जिसकी दयानतदारी पर बेखटके भरोसा किया जा सकता था। एतमाद के साथ अपने दिल को तस्कीन देने के लिए वो बेताबाना चारू के पास आया था। चारू उस वक्त अपने गम में गर्क, चिराग बुझाए अंधेरे में खामोश बैठी थी। उमापति दूसरे ही दिन मेमन सिंह जाने के लिए तैयार हो गया था। वो चाहता था कि कब्ल इसके कि कर्ज ख्वाहों को उसके चले जाने की खबर मिले वो खिसक जाए। भूपति ने मारे नफरत के उमापति से कोई बात न की। उमापति ने भूपति के इस तरह खामोश रहने को गनीमत समझा। अमल ने मंदा से आकर पूछा, मंदा भाभी क्या बात है? सामान बांधने की इतनी धूम क्यों पड़ गई? मंदा ने कहा, अरे भाई जाना तो पड़ेगा ही। क्या हमेशा यहीं रहूंगी? अमल ने कहा, कहाँ जा रही हो? मंदा ने कहा, अपने देश। अमल ने कहा, क्यों, यहाँ कौन सी तकलीफ थी? मंदा ने कहा, मुझे क्या तकलीफ थी, तुम लोगों के साथ तो आराम से ही थी, लेकिन किसी और को तकलीफ होने लगी ना। इतना कहकर उसने आंखों से चारू के कमरे की तरफ इशारा किया। अमल खामोश होकर सोचने लगा। मंदा कहती गई, छी छी, कितनी शर्म की बात है। न मालूम बाबू ने क्या बवाल किया होगा। उसके मुतालिक अमल ने और कुछ गुफ्तो शुनीद ना की। उसने ये समझ लिया कि चारू ने उन दोनों के बारे में दादा से कुछ ऐसी बातें कही हैं जो जबान पर लाई नहीं जा सकती। अमल घर से बाहर निकलकर रास्ते पर टहलने लगा। उसका जी चाह रहा था कि उस मकान में फिर लौट कर ना आए। दादा ने अगर भाभी की बात सुनकर मुझे मुजरिम ठहराया हो तो मंदा जिस रास्ते से जा रही है मुझे भी उसी रास्ते से चले जाना चाहिए। मंदा को इस तरह रुखसत कर देने में गोया उसके लिए भी वहां से चले जाने का हुक्म था। सिर्फ जबान से वो बात कही ना गई थी। उसके बाद उसे क्या करना चाहिए ये बिल्कुल जाहिर था। उसे दम भर भी वहां ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन उसके भाई के दिल में उसके बारे में कोई गलत ख्याल रह जाए ये भी ठीक नहीं है। इतने दिनों तक उन्होंने उस पर पूरा एतमाद करके उसको अपने घर में जगह दी और उसकी परवरिश की। उसने उनके इस एतमाद में ज़र्रा बराबर ठेस लगने दी है। उसको साबित किए बगैर वो क्यों कर चला जा सकता था? एक रिश्तेदार की एहसान फरामोशी, कर्ज ख्वाहों के तकाजे, उलझे हिसाब के कागजात और खाली तहवील, इन सब फिक्रों के बादलों से घिरा हुआ सर पर हाथ धरे बैठा भूपति सोच रहा था, और उसके दुख दर्द का साथी कोई भी न था। जहनी और माली मुश्किलात का मुकाबला अकेला ही करने के लिए वो तैयार हो रहा था। इतने में तूफान की तरह तेजी के साथ अमल कमरे में दाखिल हुआ। भूपति जो अपनी फिक्रों में डूबा हुआ था यकायक चौंक पड़ा। पूछा, क्या बात है? अचानक उसके जहन में ये बात आई कि अमल कोई और खबर लाया है। अमल ने कहा, दादा क्या तुमको मुझ पर कुछ शक हुआ है? भूपति ने हैरत से पूछा, तुम पर शक? दिल में सोचा, दुनिया की जो हालत देख रहा हूँ, कोई ऐसा दिन भी आ सकता है कि मुझे अमल पर शक करना पड़े। अमल ने कहा, क्या भाभी ने मेरे चाल चलन के बारे में तुमसे कोई शिकायत की है? भूपति ने अपने दिल में कहा, यह बात है, मोहब्बत की तुग़यानी, चलो छुटकारा मिला। उसे अंदेशा हुआ था कि उसकी मौजूदा मुसीबतों में एक और का इजाफा होने वाला है, लेकिन बेइंतहा तशवीशों के अंदर इंसान को इस किस्म की अदना सी बात भी सुनना पड़ती है। ज़माने का कुछ अजीब रंग है। एक तरफ तो पुल को हिलाना है और फिर ये ताकीद भी कि उस पर से साग के ये गत्थे हिफाजत से पार उतारे जाएं। कोई और दिन होता तो भूपति अमल से थोड़ी सी दिल्लगी कर लेता, लेकिन आज उसके दिल में किसी किस्म की खुशी न थी। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो? उसने फिर पूछा, भाभी ने कुछ भी नहीं कहा है? भूपति ने कहा, वो तुमको चाहती है।
اس بنا پر اگر اس نے کچھ کہا بھی ہے تو اس میں بگڑنے کی کون سی بات ہے؟ امل نے کہا، کام کاج کی تلاش میں مجھے کہیں جانا چاہیے۔ بھوپتی نے ڈانٹ کر کہا، امل تم کیا لڑکپن کر رہے ہو؟ یہ تم نہیں جانتے؟ ابھی جا کر پڑھو، کام کاج کی تلاش بعد میں ہوگی۔ امل خاموش ہو کر چلا گیا۔ بھوپتی اپنے اخبار کے خریداروں کے چندے کا پچھلے 3 سال کا حساب کرنے بیٹھ گیا۔ امل نے ٹھان لیا تھا کہ اپنی بھابھی کے پاس جا کر اس بات کی چھان بین وہ ضرور کرے گا۔ اس کا فیصلہ کیے بغیر وہ چین نہ لے گا۔ اپنی بھابھی کو وہ جو کڑی کڑی سنائے گا اسے بھی اس نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا۔ مندا کے چلے جانے کے بعد چارو نے ارادہ کیا تھا کہ امل کو خود بلا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرے گی، لیکن کسی مضمون کو دکھانے کے بہانے سے اس کو بلانا ہوگا۔ عمل ہی کے لکھے ہوئے ایک مضمون کے انداز میں اماوس کی روشنی کے عنوان سے وہ ایک مقالہ تیار کر رہی تھی۔ چارو سمجھ گئی تھی کہ اس کے اپنے طرز پر لکھا ہوا مضمون عمل پسند نہیں کرتا۔ پورنیما کا چاند اپنی پوری چاندنی چھٹکا دیتا ہے، اس لیے چارو اپنے نئے مضمون میں پورنیما کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لکھ رہی تھی، اماوس کی تاریکی میں چاند کی ساری روشنی تہ بتہ جذب ہو کر رہ جاتی ہے، اس کی ایک شعاع بھی ضائع نہیں ہوتی، چنانچہ چاند کی چمک سے اماوس کی تاریکی زیادہ مکمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمل جو کچھ لکھتا ہے سب کو دکھا دیتا ہے، مگر چارو ایسا نہیں کرتی ہے۔ کیا پورنیما اور اماوس کے موازنے میں اس کی طرف کچھ اشارہ ہے؟ اس گھرانے کا تیسرا شخص یعنی بھوپتی کسی قرض خواہ کے تقاضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے قدیم دوست موتی لال کے پاس گیا ہوا تھا۔ بھوپتی نے موتی لال کو اس کی بڑی مشکل کے وقت کئی ہزار روپے قرض دیے تھے۔ خود مصیبت میں گرفتار ہوا تو بھوپتی اس دن موتی لال کے پاس روپیہ مانگنے گیا تھا۔ نہانے کے بعد موتی لال ننگے بدن پنکھے کی ہوا کھا رہا تھا اور ایک لکڑی کے بکس پر کاغذ پھیلا کر چھوٹے چھوٹے حروف میں اس پر درگا مائی کے 1000 نام لکھ رہا تھا۔ بھوپتی کو دیکھ کر بہت ہی دل آویز انداز میں وہ بول اٹھا، آؤ آؤ بھائی، آج کل تو تمہاری صورت ہی نظر نہیں آتی۔ روپیے کی بات سن کر موتی لال نے بہت ہی غور و خوض کے بعد کہا، کون سے روپے کی بات تم کر رہے ہو؟ کیا حال میں کچھ روپیہ میں نے تم سے لیا ہے؟ بھوپتی نے جب روپیہ لینے کی تاریخ اسے یاد دلائی تو موتی لال بول اٹھا، او وہ روپیہ، وہ تو کب کا تمہیں دے چکا۔ بھوپتی کو اپنے چاروں طرف کی فضا بالکل بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے سامنے سنسار کے جس حصے پر سے نقاب اٹھ گیا اسے دیکھ کر مارے دہشت کے بھوپتی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یکایک سیلاب کے آ جانے پر آدمی گھبرا کر جو جگہ سب سے اونچی نظر آتی ہے وہیں دوڑ جاتا ہے۔ بے اعتباری سے بھری ہوئی باہر کی دنیا سے بھاگ کر بھوپتی اسی طرح تیزی کے ساتھ زنان خانے میں جا موجود ہوا۔ اس نے دل میں سوچا، کچھ بھی ہو چارو کبھی مجھ سے دھوکہ بازی نہ کرے گی۔ اس وقت چارو اپنی گود میں تکیہ دبائے اور اس تکیے پر کاغذ رکھے مستغرق ہو کر جھکی ہوئی کچھ لکھ رہی تھی۔ بھوپتی جب اس کے بالکل نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا تو اسے ہوش آیا۔ اس نے فوراً اس کاغذ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیا۔ انسان کا دل جب دکھا ہوتا ہے تو ذرا سی ٹھیس لگنے پر بھی اسے بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ چارو نے جو بلا وجہ اتنی پھرتی کے ساتھ اپنے لکھے ہوئے کاغذ کو چھپا لیا تو بھوپتی کے دل میں چوٹ لگی۔ بھوپتی دھیرے دھیرے جا کر چارو کے پاس پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اپنی تحریر کی روانی میں اس طرح غیر متوقع رکاوٹ کے پیش آ جانے پر اور بھوپتی سے یکایک کاغذ کو چھپا لینے کی بے چینی کا اظہار کرنے پر چارو اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس دن بھوپتی کے پاس نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اسے دے دے اور نہ کوئی ایسی بات تھی جو اس سے کہے۔ وہ چارو کے پاس خود ہی ملتجی ہو کر تہی دست آیا تھا۔ بھوپتی کے دل میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ سچی محبت شاید کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایسی حالت میں وہ چارو کے پاس آیا تھا کہ اگر تھوڑی سی میٹھی میٹھی باتیں، تھوڑی سی محبت اسے مل جائے تو اس کے زخم پر مرہم کا کام کر سکے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ دولت کی دیوی ہی کے پاس وہ دولت مفقود ہو گئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے گویا چارو محبت کے خزانے کی کنجی کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر تک بالکل سناٹا رہا، پھر بھوپتی اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ باہر چلا آیا۔ این اسی وقت عمل چارو کو کھری کھری سنانے کے ارادے سے تیزی کے ساتھ چارو کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں بھوپتی کے نہایت خشک اور افسردہ چہرے کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور بھوپتی سے دریافت کیا، دادا کیا تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے؟ عمل کی محبت بھری آواز کان میں پڑتے ہی بھوپتی کا دل امڈ آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، کچھ بھی نہیں۔ عمل اب کے رسالے میں کیا تمہارا کوئی مضمون شائع ہو رہا ہے؟ عمل نے جو تلخ باتیں چارو کو سنانے کے لیے سوچ رکھی تھیں وہ نہ معلوم کدھر کافور ہو گئیں، اور جلدی سے چارو کے کمرے میں جا کر اس نے دریافت کیا، بھابھی دادا کو ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟ چارو نے کہا، نہیں مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہوا۔
شاید کسی دوسرے اخبار نے ان کے اخبار کو برا بھلا کہا ہے۔ عمل نے سر ہلایا۔ بے بلائے عمل آ گیا اور اس نے بے تکلف بات چیت شروع کر دی۔ اسے چارو کے دل کو تسکین ہوئی۔ اس نے آتے ہی اپنے مضمون کی بات چھیڑ دی۔ اس نے کہا، اماوس کی رات کے عنوان سے ایک مضمون آج لکھ رہی تھی، کسر رہ گئی، نہیں تو انہوں نے دیکھ ہی لیا تھا۔ چارو نے ضرور سوچا ہوگا کہ عمل اس کا وہ مضمون دیکھنے کے لیے اصرار کرے گا، اور اسی امید پر وہ اپنے کاغذ کو ہاتھ سے چھیڑ بھی رہی تھی۔ عمل نے تھوڑی دیر تیکھی نگاہ سے چارو کی طرف دیکھا۔ اس نے کیا سمجھا، کیا سوچا نہیں معلوم، یکایک جیسے وہ چونک پڑا، گویا پہاڑ کے راستے پر چلتے چلتے یکایک کوہر ہٹ جانے پر راہگیر نے دیکھا کہ ہزاروں ہاتھ گہرے غار کی طرف اپنا قدم بڑھانے کو جا رہے تھے۔ عمل کچھ بولے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمل کی اس انوکھی حرکت کا مطلب چارو سمجھ نہ سکی۔ دوسرے دن پھر بھوپتی بے وقت چارو کی خوابگاہ میں گیا اور اسے بلا کر کہا، عمل کی شادی کا ایک اچھا پیغام آیا ہے۔ چارو کا دھیان کسی دوسری طرف تھا۔ اس نے کہا، کیا اچھا پیغام آیا ہے؟ بھوپتی نے کہا، شادی کا پیغام۔ چارو نے کہا، کیوں؟ کیا میں پسند نہ آئی؟ بھوپتی قہقہا لگا کر ہنس پڑا، بولا، تم اسے پسند آئی ہو یا نہیں، یہ بات ابھی میں نے عمل سے پوچھی نہیں۔ خیر جو بھی ہو، میرا بھی کوئی تھوڑا سا حق ہے، اسے میں آسانی سے چھوڑ نہ دوں گا۔ چارو نے کہا، کیا بک رہے ہو، کوئی سر پاؤں بھی ہے اس کا؟ تم نے کہا تمہاری شادی کی بات آئی ہے۔ چارو کا چہرہ لال ہو گیا۔ بھوپتی نے کہا، وہ بات اگر ہوتی تو کیا تم کو خبر دینے کے لیے دوڑا چلا آتا؟ اس میں تو انعام ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ چارو نے کہا، عمل کی نسبت آئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دیر کس بات کی ہے؟ بھوپتی نے کہا، بردوان کے ایک وکیل رگھوناتھ بابو اپنی لڑکی سے عمل کی شادی کر کے اسے ولایت بھیجنا چاہتے ہیں۔ چارو نے حیرت سے پوچھا، ولایت؟ بھوپتی نے کہا، ہاں ولایت۔ چارو نے کہا، عمل ولایت جائے گا، بہت اچھی بات ہے، اچھا ہوا، تو تم اس سے ایک دفعہ پوچھ کے بھی تو دیکھو۔ بھوپتی نے کہا، میرے پوچھنے سے پہلے اگر تم اس سے ایک مرتبہ سمجھا کر کہتی تو اچھا ہوتا۔ چارو نے کہا، میں نے تو 3000 بار کہا، وہ میری بات نہیں سنتا، میں اس سے اب کچھ نہ کہوں گی۔ بھوپتی نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، وہ شادی نہیں کرے گا؟ چارو نے کہا، اور بھی تو کئی بار کوشش کی گئی، وہ تو کسی طرح راضی نہ ہوا۔ بھوپتی نے عمل کو بلا بھیجا۔ عمل کے آنے پر اس سے کہا، عمل، بردوان کے وکیل رگھوناتھ بابو کی لڑکی سے تمہاری شادی کی بات آئی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ شادی کے بعد ہی وہ تمہیں ولایت بھیج دیں۔ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمل نے کہا، اگر تمہاری مرضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عمل کی بات سن کر ان دونوں کو تعجب ہوا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ راضی ہو جائے گا، اس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ چارو نے قدرے درست لہجے میں مذاقن کہا، دادا کی مرضی ہو تو وہ راضی ہیں۔ واہ، کیسا فرما بردار چھوٹا بھائی ہے، دادا کی اتنی عقیدت مندی کا اظہار اس سے پہلے تو تم نے نہیں کیا تھا بھائی۔ عمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ذرا سا مسکرا دینے کی کوشش اس نے ضرور کی۔ عمل سے کچھ جواب نہ ملنے پر چارو نے گویا اسے چونکا دینے کی غرض سے اپنے لہجے کی درستی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، صاف کہتے کیوں نہیں کہ شادی کرنے کو میرا اپنا جی چاہ رہا ہے۔ اتنے دنوں تک اس ڈھکوسلی کی کیا ضرورت تھی کہ شادی نہیں کرو گے؟ من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور زبان سے شرم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھوپتی نے دل لگی سے کہا، عمل نے اتنے دنوں تک تمہاری ہی خاطر اپنی بھوک کو دبا رکھا تھا، شاید اپنی چھوٹی بھاوج کے آنے کی بات سن کر تمہیں حسد ہو۔ اس بات پر چارو غصے سے لال پیلی ہو گئی اور چیخ کر بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہاں مجھے تو حسد ہوگا ہی، میں کسی سے بھی حسد نہیں کرتی، تمہیں ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بھوپتی نے کہا، کیا اپنی بیوی سے تھوڑا سا مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ چارو نے کہا، نہیں، ایسا مذاق مجھے پسند نہیں۔ بھوپتی نے کہا، اچھی بات ہے، میں نے بہت بڑا قصور کیا ہے، معاف کر دو۔ خیر شادی کی بات تو طے ہو گئی۔ عمل نے کہا، ہاں۔ چارو نے کہا، لڑکی کیسی ہے، اچھی یا بری؟ اسے ایک دفعہ دیکھ آنے کی بھی تاخیر برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تمہاری ایسی حالت ہو گئی ہے، اس کو تم نے اشارتاً بھی کبھی ظاہر نہ کیا۔ بھوپتی نے کہا، عمل، تم اگر لڑکی کو دیکھنا چاہو تو اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، میں نے معلوم کیا ہے لڑکی دیکھنے میں اچھی ہے۔ عمل نے کہا، نہیں، دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چارو نے کہا، اس کی بات چھوڑو، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے لڑکی کو بغیر دیکھے شادی کر دی جائے، یہ نہ بھی دیکھنا چاہے، ہم لوگ تو دیکھ لیں گے۔ عمل نے کہا، نہیں دادا، فضول دیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چارو نے کہا، جانے بھی دو، دیر ہوئی تو بیچارے کی چھاتی پھٹ جائے گی، تم جلدی سے اس کے صحرا باندھ دو، کیا معلوم اس کی وہ نعمت کہیں کوئی دوسرا نہ لے بھاگے۔ چارو کے اتنا مذاق اڑانے پر بھی عمل ٹس سے مس نہ ہوا۔ چارو نے کہا، ولایت بھاگ جانے کے لیے تمہارا دل بے قرار ہو رہا ہے، کیا ہم لوگ تمہاری جان کے دشمن ہیں؟ ہیٹ کوٹ پہن کر صاحب بنے بغیر آج کل کے لڑکوں کا جی نہیں بھرتا۔ اچھا بھائی، ولایت سے لوٹ کر ہمارے جیسے کالے آدمیوں کو پہچان بھی سکو گے؟ عمل نے کہا، تو پھر ولایت جا کس لیے رہا ہوں؟
भूपति ने हंसकर कहा, काली सूरत के भूलने के लिए ही तो 7 समुंदर पार जाना पड़ रहा है। मगर कोई फिक्र की बात नहीं है चारू, हम लोग तो यहीं रहेंगे, काली सूरत के चाहने वालों की कमी ना होगी। भूपति ने खुश होकर फौरन ही बिरदुआन को खत लिख भेजा। शादी की तारीख ठीक हो गई। अखबार को बंद ही कर देना पड़ा। भूपति उसका खर्च बर्दाश्त न कर सका। लोक साधारण नामी अखबार जो बड़े पैमाने पर निकाला गया था, उसके पीछे भूपति बेगरजाना यकसुई के साथ दिन रात लगा रहता था। इतनी आन बान से शुरू किए हुए काम को एक लम्हे के अंदर तर्क कर देना पड़ा। गुज़श्ता 12 बरस जिस नाव को चलाने के लिए भूपति अपनी सारी कुव्वत को बेरोक टोक सर्फ करता चला आ रहा था, वो नाव यकायक भंवर के बीचों बीच आ पड़ी। इसके लिए भूपति बिल्कुल तैयार न था। इतने दिनों की सरगर्मी और तमन्ना को जिसमें यकायक रुकावट पैदा हो गई, वो किधर ले जाए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो सरगर्मी, वो तमन्ना बेकसो बेबस भूखे बच्चों की तरह भूपति को हसरतो यास की निगाहों से देख रही थी। भूपति ने उनको अपने जनान खाने में ले जाकर औरत के सामने खड़ा कर दिया, जो कि कुदरती तौर पर शफीक और खिदमत खल्क की शैदाई हुआ करती है। लेकिन औरत तो उस वक्त किसी और ही सोच में लगी हुई थी। वो अपने दिल में कह रही थी, क्या ताज्जुब की बात है, हाँ अमल की शादी होगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इतने दिन के बाद हम लोगों को छोड़कर गैर के यहाँ शादी करके वो विलायत चला जा रहा है, उसको इसमें ज़रा भी तामुल न हुआ। इतने दिनों तक हम लोगों ने उसे कितने जतन से रखा था, मगर जूं ही उसे निकल भागने का थोड़ा सा मौका मिला, वो कमर बांध कर चल पड़ा, गोया इतने दिनों तक वो मौके ही के तलाश में था। यूं तो उसकी ज़बान कैसी शीरीं है और कितनी मोहब्बत का इजहार करता है, आदमी पहचानना मुश्किल काम है। ये किसे मालूम था कि जो शख्स इस कदर अच्छा मजमून लिखता है, उसका दिल ऐसा सख्त होगा। अपनी कुशादा दिली से मुवाजना करके अमल की संग दिली की इंतहाई तहकीर करने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। अंदर ही अंदर एक दर्द उसे सताए जा रहा था। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई उसके दिल में चुटकियां लेकर उसकी तकलीफ को भड़काए दे रहा है। अनकरीब अमल चला जाएगा, मगर फिर भी इधर कई रोज से वो दिखाई न दिया। हम दोनों में जो थोड़ी सी शकर रंजी हो गई है, उसको रफा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। चारू हर साथ ये सोच रही थी कि अमल खुद आएगा, उनके इतने दिनों के ताल्लुकात इस तरह मुनक़ता न हो जाएंगे। लेकिन अमल को ना आना था, ना आया। आखिरकार जब उसकी रवानगी का वक्त करीब आ गया, तो चारू ने खुद ही अमल को बुला भेजा। अमल ने कहला भेजा, थोड़ी देर में आता हूँ। चारू बरामदे में एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सुबह ही से बादल छाए रहने की वजह से उमस हो रही थी। चारू अपने खुले हुए बालों को सर पर लपेट कर पंखा झलने लगी। जब बड़ी देर होने लगी, तो रफ्ता रफ्ता चारू को पंखा झलना बंद कर देना पड़ा। गुस्से, दुख और बेसब्री का उसके सीने के अंदर तलातुम होने लगा। उसने अपने दिल में कहा, अमल ना आया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी पाँव की हर चाप पर उसका दिल दरवाजे की तरफ दौड़ रहा था। दूर गिरजे की घड़ी में 11 बज गए। अभी भूपति नहाकर खाना खाने आएगा। अब भी आध घंटा वक्त बाकी है। अब भी अगर अमल आ जाए, जिस तरह भी हो, अपने खामोश झगड़े को आज ही ख़त्म कर देना है। अमल को इस तरह रुखसत नहीं किया जा सकता। उन दोनों हम उम्र देवर और भावच के अंदर जो मुसर्रत खेज ताल्लुकात इतने दिनों से चले आ रहे थे, बहुत सा प्यार, थोड़ा सा झगड़ा, हंसी दिल्लगी में एक दूसरे को तंग करना, राजदाराना गुफ्तो शुनीद, क्या अमल आज इन सब को खाक में मिलाकर एक तवील अरसे के लिए बहुत दूर चला जाएगा? क्या देवर और भावच के दिल आवेज रिश्ते के बाग को तरोताज़ा रखने के लिए रुखसत होते वक्त वो आंसुओं का छिड़काव न करेगा? आध घंटे के करीब गुजर गया। चारू अपने सर के खुले हुए बालों को जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों में लपेटने और खोलने लगी। वो अपने आंसू रोक ना सकती थी। नौकर ने आकर कहा, बीबी जी, बाबू के लिए डाब निकालना होगा। चारू ने अपनी आंचल में बंधी हुई कुंजी खोलकर नौकर के आगे झन से फेंक दी। नौकर ने ताज्जुब से उसे उठा लिया। चारू को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सीने के अंदर कोई चीज़ ऊपर की तरफ चढ़ रही है और उसके हल्क में आकर फंस जाती है। भूपति ठीक वक्त पर खाना खाने के लिए खुश खुश आ मौजूद हुआ। चारू अपने हाथ में पंखा लिए खाना खाने की जगह पर आई। उसने देखा कि अमल भी भूपति के साथ आया है। चारू ने उसके चेहरे की तरफ नज़र नहीं उठाई। अमल ने पूछा, भाभी तुम मुझे बुला रही थी? चारू ने कहा, अब ज़रूरत नहीं है। अमल ने कहा, तो फिर मैं जाऊं, मुझे सामान ठीक करना है। चारू ने चमकती हुई आंखों के साथ एक बार अमल को देखा, फिर कहा, जाओ।
عمل نے بھی ایک مرتبہ چارو کے چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر کمرے کے باہر چلا گیا۔ کھانے کے بعد بھوپتی تھوڑی دیر تک چارو کے پاس بیٹھا رہا کرتا۔ آج لین دین کے حساب میں پھنسے رہنے کی وجہ سے اسے فرصت بالکل نہیں ہے۔ چارو کے پاس وہ دیر تک نہ بیٹھ سکے گا۔ چنانچہ اس نے کسی قدر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے چارو سے کہا، آج زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکوں گا، بہت جھنجھٹ ہے۔ چارو نے کہا، جاؤ۔ بھوپتی نے سمجھا ناراض ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، ایسا نہیں کہ فوراً ہی چلا جاؤں گا، تھوڑا سا دم لے لوں پھر چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا چارو اداس نظر آ رہی ہے۔ بھوپتی کو صدمہ ہوا۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا مگر اپنی باتوں میں دلچسپی پیدا نہ کر سکا۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بیچ میں بھوپتی نے کہا، عمل تو کل چلا جائے گا، کچھ دنوں تک شاید تم کو گھر سونا سونا معلوم ہوگا۔ چارو نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور جھٹ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے انداز سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی چیز لانے کو گئی ہے۔ بھوپتی نے تھوڑی دیر تک اس کا انتظار کیا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ آج عمل کو دیکھ کر چارو کو معلوم ہوا کہ وہ انہی چند روز کے اندر بہت دبلا ہو گیا ہے۔ اس سے اسے خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا۔ آنے والے فراق کے خیال نے ہی عمل کو اس قدر مزمحل کر دیا ہے۔ اس میں چارو کو کوئی شک نہ رہا، لیکن پھر عمل کا برتاؤ ایسا کیوں ہے؟ کیوں وہ دور ہی دور بھاگا جا رہا ہے؟ اپنی روانگی کے وقت کو کیوں وہ قصدن اتنا ناخوشگوار کیے دے رہا ہے؟ بستر پر لیٹی ہوئی وہ یہی سوچ رہی تھی، یکایک چونک پڑی۔ اچانک اسے مندا کی بات یاد آ گئی۔ اگر ایسا ہوا کہ عمل مندا سے محبت کرتا ہے اور مندا کے چلے جانے پر عمل اس طرح، چھی چھی، کیا عمل کا دل ایسا ہو جائے گا؟ اس قدر ذلیل، اس قدر ناپاک ایک شادی شدہ عورت پر اس کا دل آئے گا؟ ناممکن ہے۔ چارو نے اپنے دل سے اس شبہ کو دور کر دینا چاہا، لیکن وہ شبہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگا۔ اسی حالت میں عمل کی روانگی کا وقت آ گیا۔ مطلع صاف نہ ہوا۔ عمل نے آ کر روندھی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ دادا کا خیال رکھنا، وہ بڑی مشکلوں میں گرفتار ہیں، تمہارے سوا ان کی تسکین کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بھوپتی کو اس قدر غمگین اداس دیکھ کر عمل نے کھوج کھاج کر اس کی وجہ دریافت کر لی۔ بھوپتی کسی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی مصیبت اور پریشانی کا تنہا مقابلہ کر رہا ہے۔ نہ کسی سے اس کو مدد ملی ہے، نہ کسی نے اس کو تسکین دی ہے۔ اپنی اتنی بڑی مصیبت کے دنوں میں بھی دست نگر عزیزوں کو اس نے متفکر نہ ہونے دیا۔ اسی سوچ میں عمل تھوڑی دیر تک چپ رہا۔ اس کے بعد اس نے چارو کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں بھی سوچا۔ اس کے کان سرخ ہو گئے اور وہ زور سے بول اٹھا، چولہے میں جائے اساڑھ کا چاند اور اماوس کی روشنی۔ میں بیرسٹر ہو کر واپس آؤں اور دادا کی مدد نہ کر سکوں تو میں مرد ہی نہیں ہوں۔ گزشتہ رات کو چارو نے ساری رات جاگ کر طے کر لیا تھا کہ عمل کے جاتے وقت وہ اس سے کیا کیا باتیں کرے گی۔ وہ اپنے روٹ جانے کو تو چھپائے گی نہیں، مگر تھوڑا سا ہنس بھی دے گی، اور اس کی اداسی کے اظہار میں خوشی کی آمیزش بھی رہے گی۔ غرض اس طرح وہ اپنا غم غلط کر لے گی۔ لیکن عمل کو رخصت کرتے وقت چارو کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی۔ اس نے اتنا ہی کہا، عمل، خط تو لکھو گے؟ عمل نے زمین پر اپنا سر جھکا کر اسے پرنام کیا۔ چارو دوڑ کر اپنی خوابگاہ میں گھس گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بھوپتی بردوان گیا، عمل کی شادی کی اور اسے ولایت روانہ کر کے گھر لوٹ آیا۔ بھوپتی لوگوں پر بہت اعتماد کیا کرتا تھا، لیکن طرح طرح کی چوٹ کھا کر اس کا دل باہر کی دنیا سے بالکل بیزار ہو گیا تھا۔ جلسوں میں جانا، لوگوں سے ملنا جلنا کچھ بھی اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ اس نے سوچا، ان چیزوں میں پھنسے رہ کر میں نے اتنے دنوں تک اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ خوشی کے دن بیکار برباد ہو گئے اور زندگی کے بہترین حصے کو میں نے کوڑے کے انبار میں پھینک دیا۔ بھوپتی نے سوچا، اچھا ہی ہوا اخبار بند ہو گیا، مجھے چھٹکارا ملا۔ سرے شام اندھیرا شروع ہوتے دیکھ کر چڑیا جس طرح اپنے آشیانے میں واپس آتی ہے، بھوپتی بھی اسی طرح اپنے بہت دنوں کی چراگاہ کو چھوڑ کر چارو کے پاس زنان خانے میں چلا آیا۔ دل میں کہا، بس اب کہیں نہ جاؤں گا، یہیں مقیم ہو جاؤں گا۔ جس کاغذ کی ناؤ سے میں دن بھر کھیلا کرتا تھا وہ ڈوب گئی، اب گھر لوٹ چلوں۔ بھوپتی کو گویا ایک قسم کا پختہ عقیدہ تھا کہ اپنی بیوی پر کسی کو اختیار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قطب ستارے کی طرح وہ اپنی روشنی آپ ہی دیا کرتی ہے۔ وہ ہوا میں بجھتی نہیں ہے، وہ تیل کی منتظر نہیں رہتی ہے۔ باہر جب توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی، اس وقت زنانہ مکان کی کسی دیوار میں کوئی شگاف نمودار ہوا یا نہیں، یہ پرکھ کر دیکھنے کا خیال تک بھوپتی کے دل میں نہ آیا۔ بھوپتی شام کے وقت بردوان سے گھر واپس آیا۔
جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر اپنے وقت سے پہلے ہی کھانا کھا لیا، یہ خیال کر کے کہ عمل کی شادی اور اس کے ولایت روانہ ہو جانے کی پوری خبر شروع سے آخر تک سننے کے لیے چارو بلا شبہ بےتاب ہو رہی ہوگی۔ اس نے آج ذرا بھی دیر نہ کی، بستر پر لیٹ کر حقے کا دم لگانے لگا۔ چارو ابھی تک نہیں آئی، شاید گھر کا کام کر رہی ہے۔ بھوپتی تھکا ہوا تھا، اسے نیند آنے لگی اور تمباکو بھی جل چکا تھا۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا چارو ابھی تک نہیں آئی۔ سوچنے لگا اس کی کیا وجہ ہے۔ تب تو اس نے چارو کو بلا کر پوچھا، آج تمہیں کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ چارو نے اس کی کوئی وجہ نہ بتائی، صرف بولی، آج دیر ہو گئی۔ چارو کے اشتیاق بھرے سوال کا بھوپتی منتظر تھا، مگر چارو نے کوئی سوال ہی نہ کیا۔ اس سے بھوپتی کو کچھ دکھ ہوا، تو کیا چارو عمل کو چاہتی ہی نہیں ہے؟ جب تک عمل یہاں رہا وہ اس سے ہنستی بولتی رہی، اور جیسے ہی وہ چلا گیا اس سے غافل ہو گئی۔ اس طرح کے نازیبا برتاؤ سے بھوپتی کے دل میں کھٹکا ہوا۔ وہ سوچنے لگا، تو پھر کیا چارو کی محبت محض سطحی چیز ہے؟ اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے؟ کیا وہ صرف ہنسنا بولنا ہی جانتی ہے، محبت نہیں کر سکتی؟ عورتوں کے اندر اس طرح کی بے اعتنائی اچھی نہیں۔ چارو اور عمل کی دوستی سے بھوپتی کو خوشی ہوتی تھی۔ ان دونوں کے لڑکپن کے تعلقات، کبھی میل، کبھی جھگڑا اور کبھی صلاح و مشورہ، ان کی ان باتوں میں بھوپتی کو لطف آتا تھا۔ چارو جو ہمیشہ عمل کی خاطر تواضع کیا کرتی تھی، اس سے بھی بھوپتی خوش ہوا کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے چارو کی نیک دلی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج وہ متعجب ہو کر سوچنے لگا کہ کیا وہ صرف سطحی چیز تھی اور دل کے اندر اس کی کوئی بنیاد نہ تھی؟ بھوپتی حیرت زدہ رہ گیا، اور اس کو فکر ہو گئی کہ اگر چارو کے پاس دل ہی نہیں ہے تو پھر مجھے کہاں پناہ ملے گی؟ اسی کو آزمانے کے لیے بھوپتی نے رفتہ رفتہ بات چھیڑی، چارو تم اچھی تو ہو؟ طبیعت کچھ خراب تو نہیں ہوئی؟ چارو نے مختصراً جواب دیا، بالکل اچھی ہوں۔ بھوپتی نے کہا، عمل کی شادی ہو گئی۔ چارو نے حسب حال کوئی مناسب بات کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکل سکی، وہ دم بخود ہو کر رہ گئی۔ بھوپتی فطرتاً کسی چیز کو غور سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن چونکہ عمل کو الوداع کہنے کا دکھ خود اس کے دل میں تازہ تھا، اس لیے چارو کی اس طرح بے پرواہی ظاہر کرنے پر اسے صدمہ ہوا۔ اس نے چاہا تھا کہ چونکہ چارو بھی اسی غم میں مبتلا ہے، اس سے عمل کی باتیں کر کے اپنے غم کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کرتا۔ بھوپتی نے کہا، لڑکی دیکھنے میں اچھی ہے۔ چارو تم سو گئیں؟ چارو نے کہا، نہیں۔ بھوپتی نے کہا، بیچارہ عمل اکیلا رہ گیا۔ جب میں نے اسے گاڑی میں سوار کر دیا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ اسے دیکھ کر اس عمر میں میرے بھی آنسو نکل پڑے۔ گاڑی میں 2 انگریز بیٹھے تھے۔ مردوں کا اس طرح رونا دیکھ کر ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ کمرے کے اندر کا چراغ بجھا ہوا تھا۔ اندھیرے بستر پر پہلے تو چارو نے کروٹ لی، پھر فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ بھوپتی نے چونک کر پوچھا، چارو کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کچھ جواب نہ ملنے پر وہ بھی اٹھا۔ قریب کے برآمدے سے سسکیاں بھرنے کی آواز سنائی دی۔ بھوپتی نے بے چینی کے ساتھ وہاں جا کر دیکھا، چارو زمین پر اوندھی پڑی ہے اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بے سود کوشش کر رہی ہے۔ چارو کے دکھ کو اس خوفناک طور پر ابھر آتے دیکھ کر بھوپتی کو حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا، میں نے چارو کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ چارو اپنے جذبات کو اس طرح چھپا رکھتی ہے کہ میرے سامنے بھی اپنے دکھ درد کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ جن کی فطرت ایسی ہوتی ہے ان کی محبت بھی گہری ہوتی ہے، اور ان کے غم کی بھی تھا نہیں ہوتی۔ بھوپتی نے دیکھا کہ چارو کی محبت عام عورتوں کی محبت کی طرح باہر سے دکھائی نہیں دیتی۔ بھوپتی نے چارو کی محبت کو ظاہر ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ چارو کی محبت خفیہ طور پر اندر ہی اندر پھیلتی رہتی ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ چارو کی محبت کس قدر گہری اور نامحدود ہے، بھوپتی کو تشفی ہوئی۔ بھوپتی چارو کے پاس بیٹھ گیا اور چپکے چپکے آہستہ آہستہ اس کے بدن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کس طرح تسکین دلائی جا سکتی ہے یہ بھوپتی کو معلوم نہ تھا۔ اس نے یہ نہ سمجھا کہ جس وقت کوئی اپنے غم کا گلا دبا کر اسے ہلاک کر دینا چاہتا ہے، اس وقت اس کے پاس کسی دوسرے کا بیٹھا رہنا اس کو اچھا نہیں لگتا۔